बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। गुज़श्ता रोज़ बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से जो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने एक तरफ तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से लंदन यात्रा के मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि माजी में जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 से फ़ैसले लंदन भेजा जाया करते थे तो उस पर तंज़ किया जाता था और कहा जाता था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सियासत लंदन में बैठ कर की जा रही है। अगरचे उस वक्त फ़ैसलों को तोसी के लिए भेजा जाता था, लेकिन उनका कहना था कि इन दिनों तो पूरी कैबिनेट जो है वो अपने कायद नवाज़ शरीफ के पास लंदन में मौजूद है। करोड़ों रुपए का खर्चे सरकारी खर्च के बायस लंदन में बैठे हैं, पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अब उनको कहने सुनने वाला कोई नहीं, उन पर तंज़ करने वाला कोई नहीं। माजी में तो महज फ़ैसलों के मुतालिक ही तंज़ किया जाता था। उसके अलावा बानी मुत्तहदा ने आज एक मरतबा फिर, माजी में भी वो कहते रहे और एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी इस वीडियो पैगाम में ही अच्छी तरह तो जानते हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ आपको नहीं मालूम, पूरी दुनिया को मालूम है कि जिस जमाने में राब्ता कमेटी हुआ करती थी और मुख्तलिफ अहम मामलात में मशावरत के लिए, बातचीत के लिए, सलाह मशवरों के लिए पाकिस्तान से लंदन आया करती थी मेरे पास। तो यही जमात है बहुत शोर मचाती थी कि राब्ता कमेटी लंदन यात्रा करने गई हुई है, वहां से जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आज मुझ पे ताना जनी करने वाले, मुझ पे सार्कास्टिक रिमार्क्स पास करने वाले आज वही मुस्लिम लीग वाले या बाजमात नवाज शरीफ साहब के पास लंदन नहीं आ रहा पाकिस्तान से उनसे बात करने के लिए। अब अगर इसको कोई लंदन यात्रा का नाम दे तो आपको कैसा लगेगा? तो उस वक्त तक, जब तक मेरी राब्ता कमेटी ने ठाकुर के सामने इज्तिमाई तौर पर सजदा नहीं किया था, उस वक्त तक वो कायद के वफादार, पार्टी डिसिप्लिन, नज़्म-ओ-ज़ब्त, आइन के मुताबिक थे। आज उन लोगों ने ठाकुर के आगे सजदा करके शहीदों के लहू, असीरों की मुसीबतें, लापता साथियों के अहले खाना की मुसीबतें सबको तर्क कर दी हैं। लेकिन याद रखिए, आज भी वफा परस्त पाकिस्तान और दुनिया भर में मौजूद जो लोग हैं वो ठाकुर के आगे इज्तिमाई सजदा करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। इस बात को लिख कर दीजिए। उन लोगों को जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बुरे वक्त में छोड़ गए थे या जिन्होंने 90 से और अल्ताफ़ हुसैन से नाता तोड़ लिया था, उनसे फिर एक मरतबा ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत वो ऐसे लोगों को अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शामिल नहीं करेंगे जो जिन लोगों ने ठाकुर का सजदा की, ठाकुर के सामने सजदा रेज़ हुए हों और बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में क़यादत को छोड़ गए हों, 90 से ला ताल्लुकी का ऐलान किया हो, शोधाओं को छोड़ गए, आवाम को छोड़ गए, आवाम से राब्ते उनके टूट चुके थे, तो उनको दोबारा किसी सूरत भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कबूल नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में उनकी ये वीडियो वायरल हुई है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल थी पाकिस्तान में, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद
جو ان کے لوگ ان کے اراکین اسمبلی جو منتخب ہوئے ہیں، یا ان کے جو کارکنان جو ان کے ساتھ اس وقت اٹیچمنٹ ہے جن کارکنان کی، وہ کل تک یہ کہتے پھر رہے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی بحالی کے بعد یہ حیدرآباد کے تمام لوگوں کو معافی مل جائے گی، اور وہ وہاں 90 پہ بیٹھ کر جو کاروبار زندگی ہے، سیاسی جو معاملات ہیں 90 کے، یہ لوگ ہی سنبھالیں گے۔ یہ ایسا کہلوایا جا رہا تھا، اور مسلسل اس کی تبلیغ کی جا رہی تھی کئی دنوں سے کراچی میں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ یہ کہہ کر لوگوں کو جمع کر رہے تھے، ورنہ تو ان کی کارنر میٹنگز میں، ان کی افطار پارٹیوں میں اور حیدرآباد کے آفس میں تو اب سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جو ان کی سیاست رہی ہے ماضی میں تحریک انصاف کے ساتھ، جو انہوں نے وقت گزارا، انجوائے کیا حکومت کو، عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی پروگرام تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسی اسکیمیں تھی جو وہ منظور کرا سکے۔ انہوں نے اقتدار کو انجوائے کیا، وفاقی حکومت کے ساتھ انہوں نے اقتدار کو انجوائے کیا، اور ایک مرتبہ پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ اقتدار کو انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سندھ کی گورنر ہی مانگ رہے ہیں، وفاق میں 2 وزارتیں لے لی ہیں، کراچی حیدرآباد کا ایڈمنسٹریٹر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، صوبائی وزارت کابینہ میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، افسران اپنے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک لائن لگی ہوئی ہے حیدرآباد آفس میں ان لوگوں کی، ان مفاد پرست افسران کی، ان بیوروکریٹس کی، جن کو یہ امید ہے کہ فلاں فلاں ان کو وزارتیں دی جا رہی ہیں، ایڈمنسٹریٹر دیے جا رہے ہیں، تو وہاں تعیناتی کس طرح سے ہو، ریٹ فکس کیے جا رہے ہیں مبینہ طور پر، لابنگ ہو رہی ہے کہ کس ایم پی ایس کے کتنے افسران ہوں گے، کس ایم این ایس کے کتنے افسران ہوں گے، کون کتنے دے گا، کون کس کا کچن چلائے گا، حیدرآباد کا کچن کس نے چلانا ہے، حیدرآباد میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کس کس کو جو ہے وہ اعزازیہ دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب متحدہ قومی موومنٹ 90 کی بحالی کے بعد یہ سب لوگ وہاں ذمہ دار ہوں گے اور ان کی معافی ہو جائے گی۔ لیکن جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جن لوگوں نے بھی بانی متحدہ الطاف حسین کی 90 کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، ان سے جو مذاکرات کرنے کے لیے جو ٹیم گئی ہے، جو لوگ گئے، انہوں نے چند لوگوں کی تو نام دیے ہیں، ان کو بانی متحدہ کے سامنے رکھے ہیں، جن میں نام کچھ بتانا چاہوں گا۔ اس میں عروج ستار کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ 90 چونکہ ان کو بحال کرنا ہے، 90 کی بحالی بھی ضروری ہے، اور الطاف حسین کی تقاریر، وہ تحریر، اب موجودہ صورتحال میں جو سینیریو سامنے آیا ہے، اس میں اگر تحریک انصاف کو کوئی سندھ میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ منہ دے سکتا ہے، تو وہ الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ الطاف حسین سے بیٹھ کر مذاکرات کریں اور اس کو بحال کریں۔ تو ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو من پسند لوگ ہیں ان کی دوبارہ بحالی ہو جائے، اور وہ دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ میں دوبارہ جو ہے شامل ہو کر اپنی جو ہے کارکردگی کا مظاہرہ کریں، اور الطاف حسین انہیں دوبارہ قبول کریں۔ لیکن بانی متحدہ نے کلیئر ان ریاستی اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی واضح کر دیا ہے، اور عوام کے سامنے بھی ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ میسج دے دیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے جو ٹھاکر کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور جو مشکل وقت میں متحدہ قومی موومنٹ کو، 90 کو، شہداؤں کے لواحقین کو خاص طور پر، اور عوام کو چھوڑ کر جو ہے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے، یا جنہوں نے اپنے مفادات کی سیاست کی۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اقتدار پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ آگے جا کر جوتیوں میں دال بٹے گی، تو وہ دال بٹنا شروع ہو چکی ہے۔ چونکہ متحدہ قومی موومنٹ اس آسرے میں بیٹھی تھی کہ ان کو جب کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم آپ کو بلدیات کی وزارت دیں گے، ہم آپ کو لیبر دیں گے، آپ کو ہیلتھ منسٹری دیں گے، آپ کو ایجوکیشن دیں گے، یہ تمام منسٹریاں پرکشش منسٹریوں کی ہمیشہ ان کی ڈیمانڈ رہی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، لیکن اب بھی سنا یہ کہ ان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ان میں سے کچھ ہمیں وزارتیں دی جائیں۔ تو یہ جو تمام وزارتیں ہیں، یہ پرکشش وزارتیں، اور آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کے
چہیتوں کے پاس وزارتیں ہیں یہ وہ وزارتیں ہیں جو ایک کچن کابینہ ہے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ کی، ان کے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس ہیں، زرداری صاحب کے اور فریال صاحبہ کے جو ہیں وہ منظور نظر لوگ ہیں، وہ کس طرح سے اس قسم کی وزارتیں آپ کو دیں گے جو پورے سندھ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے تو اس کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، سینٹ کی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا بوجھ ان وزارتوں نے اٹھایا ہے، خاص طور پہ وزارت بلدیات اور لیبر منسٹری، یہ تمام وزارتیں یہ تمام اخراجات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بوجھ پھر کون اٹھائے گا اگر یہ وزارتیں متحدہ قومی موومنٹ کو دی بھی جاتی ہیں؟ لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ جو وزارتیں ان کو دی جا رہی تھی اب ان سے بھی پیپلز پارٹی منحرف ہو گئی ہے۔ اب ان کا کہنا ہے وہ تو سر عام آصف علی زرداری صاحب نے اس روز جو پریس کانفرنس کی اس میں انکشاف کیا کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد اپنے کارکنوں کو اور اپنی جو کارنر میٹنگ سے افطار پارٹیوں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ کراچی کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے مسائل کے لیے بات کی جائے، ہم ان کے جو ہے مسائل حل کیے جائیں، ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے، کوئی گورنر نہیں چاہیے۔ لیکن اب آصف علی زرداری اپنی زبان سے خود یہ ادا کر چکے ہیں کہ جناب ان کی کیا کیا ڈیمانڈیں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو اپنا ایک ایم پی اے ہے جناب محفوظ یار خان، انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ کس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین اسمبلی نے پیسے وصول کیے تھے، کون سے ہسپتال میں گئے تھے، اس کا میں نے انکشاف کیا کہ ہسپتال کون سا تھا، کس طرح سے ادائیگیاں کی گئی، ہر ایم پی اے ہر ایم این اے کو الگ الگ بلایا جا رہا تھا اور ان کو بیگ دیے جا رہے تھے، کسی کو گاڑی دی گئی، کسی کو بیگ دیے گئے، تو اس طرح سے یہ ادائیگیاں بھی لیتے رہے، اب پوسٹنگیں بھی اب لے رہے ہیں، اب اپنے افسران بھی لگائے جا رہے ہیں، وزارتوں کا بھی ان کو۔ لیکن ابھی تک آپ دیکھیں گے جو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے کوئی تردیدی بیان یا کوئی رد عمل کے طور پر ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا ان کی طرف سے اس لیے نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے چل کر ہمیں بہت سے کام لینے ہیں۔ اگر زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ہم جھوٹ قرار دیں گے یا اس پر رد عمل کا اظہار کریں گے تو ہماری تمام جو ہے وہ جو ہمیں برات ملنے والی ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ابھی تک ان کی کوئی نہ تو پریس کانفرنس منظر عام پہ آئی ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے اس قسم کی کسی چیز کا اظہار کیا گیا ہے، نہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب یہ کوئی غلط بات ہے اور ہم نے اس قسم کے کوئی ایسے ایگریمنٹ نہیں کیے تھے۔ تو اس چیز کو بھی انہوں نے ابھی تک وہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، وہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی تردیدی بیان بھی نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں جو وزارتیں دی جا رہی تھیں جس میں صنعت و تجارت اور 2 چھوٹی وزارتیں تھیں وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن مجھے ایک بڑے معتبر ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ کہ جو بھی متحدہ قومی موومنٹ کو وزارتیں دی جائیں گی وہ بالکل قبول کریں گے، اس لیے کہ اب ان کی اتنی ضرورت نہیں رہی ہے، اور چونکہ 40 سے زائد اراکین قومی اسمبلی تحریک انصاف کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اسپیکر سے دوبارہ رجوع کریں گے اور ان کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو گئے ہیں وہ اپنے استعفے واپس لیں گے۔ تو اس طرح سے وہ جو قومی اسمبلی میں اسپیکر سے دوبارہ رجوع کریں گے اور ان کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو گئے ہیں وہ اپنے استعفے واپس لیں گے۔ تو اس طرح سے وہ جو 40 اراکین قومی اسمبلی ہیں، 2 درجن سے زائد تو پہلے ہی منحرف ہو کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو مزید جو باقی جو 16 یا 17 ایم این ایز ہیں جن لوگوں نے رابطے کیے ہیں حکومت سے، تو جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو ان کی حمایت بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت کو ملے گی، شہباز شریف کو حاصل ہوگی، پیپلز پارٹی کو حاصل ہوگی، تو پھر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی اہمیت ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو اس وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ سمجھ رہی ہے، بہادرآباد کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی سے اپنے اختلافات کو ہوا دی اور ان کو کوئی ناراض کیا تو جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ آصف جناب بانی متحدہ بھی بالکل اپنی علیحدگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اس وقت جو بہادرآباد کے جو لوگ ہیں، بہادرآباد کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ اس وقت اس کے جو لیڈران ہیں سخت ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا سیاسی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سوچ بچار جاری ہے۔
تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔